अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। इंशाल्लाह हम लेवल 1 के लेसन नंबर 13 इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें आज इंशाल्लाह सूरा नास हमारी होगी और ग्रामर में फेल मुजारे इंशाल्लाह हम सीखेंगे अल्लाह ने चाहा तो आओ आए कुरान सीखें समझें आसान तरीके से। इसका हिस्सा अव्वल जो नमाज पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सूरा नास जो है वो कुरान पाक की आखिरी सूरा है। उसके बाद जो है वो मोहतरम लुकमान साहब का प्रोग्राम होगा। तो इंशाल्लाह उसमें एक और सूरज है वो लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तिलावत जो इसकी करता हूँ सूरह मुबारका की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, और वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। तो ये आयत मुबारक थी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरा कुरान पाक का जो आगाज़ है वो सूरा फातिहा से हुआ है और इसका अख्ताम मौज़ूअतैन पे है। हमने इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में सबसे पहले सूरा फातिहा ही का मुताला किया था और उसमें हमने जो वो खासी चीज़ें डिस्कस की थी। ख़ास तौर पे जो वो अल्लाह की हमद से शुरू होती है और जो उस मकसद है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। और ये इसका एंड जो है वो मौइज़तैन पे होता है, सूरा नास पे होता है। इंशाल्लाह इसकी इम्तिजाज को जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन की हमद सना करके बंदा अर्ज़ करता है कि आप ही की मैं बंदगी करता हूँ और आप ही से मदद चाहता हूँ। और सबसे बड़ी मदद जो मुझे दरकार है वो ये है कि मुझे सीधा रास्ता बताइए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये रिक्वेस्ट है जो इंसान करता है। इसके जवाब में अल्लाह ताला जो है वो सीधा रास्ता दिखाने के लिए उसको पूरा कुरान पाक देता है। और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन लोगों के लिए। आगे फिर मुत्तकीन की सिफात आते हैं, लेकिन वो जो हदायत की दुआ की थी ये किताब अता कर दी गई। और इस जो किताब है इसमें अल्लाह ताला ने कौमों की मिसालें दे के और अपने अहकामात दे के पिछली कौमों को क्या अहकामात दिए थे, इस उम्मत के लिए क्या अहकामात हैं, मिसालों के साथ, पैगम्बरों की मिसालों के साथ चीज़ें समझाई हैं। और फिर अल्लाह ने जो है अपने रसूल पे ये किताब नाज़िल की है और फिर ये कह दिया कि उसका जो उसवा है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी कि उस पे चलोगे तो तुम्हें जो इस किताब पे चलना आसान होगा। तो वो जो उसवा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो हिकमत भी है कि किस तरीके से उस पर अमल किया जाए। और अल्लाह के रसूल के सहाबा की जो ज़िंदगी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो उनकी तरबियत हुई, वो हमारे लिए उसवा है। और ये इस तरीके से हमारे सामने एक मिसालें मौजूद हैं कि किस अहकामात पे किस तरीके से अमल करना है और किस तरह से अमल किया गया। और जब बात ख़त्म की तरफ आता है तो अल्लाह ताला बंदे को ऐसे जो है वो रब्बुल फल्क और रब्बुल नास मालिकुन नास इलाहिन नास, जो हमारा रब है, वो जो है उसकी जो सिफात है कि बंदा जो है वो अल्लाह से जो है वो इस सिफात से अर्ज करता है कि हर मखलूक के हर फितने और शर से महफूज रहने के लिए मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, क्योंकि राह रास्त की पैरवी ही में सब के लिए सबसे ज़्यादा मामले होती है। जो इंसान वसवसे हैं या इंसान जो जादू है, हसद है, ये होते हैं, तो इंसान जो अपने रब से उसकी पनाह मांगता है। तारफ़ और फजीलत, सूरा फल्क और सूरा नास को मौइज़तैन, पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा गया है। और सूरा फल्क, सूरा नास और सूरा इखलास तीनों को जब मिलाते हैं तो मौज़ात कहते हैं, ये जमा उसकी, तो मौज़ात, ये मौज़तैन है। और हर नमाज के बाद सूरा इखलास और मौज़तैन को एक दफ़ा और फजर और मगरब में तीन दफ़ा पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम इसका इत्माम करें, ये मतलब सुन्नत पे अमल ही जो है ना, वही जो है इस दीन की खूबसूरती है।
اس کو جیسے وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے نا، فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرتے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ حکمت یہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اور جو کرنے کے لیے کہا وہ کریں، کوشش کریں پوری کرنے کی، اللہ کے رسول کے قدموں پہ چلنے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو موضات یعنی کہ سورہ اخلاص اور سورہ موضتین پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر میں پھونکتے اور اب جسم پر پھیرے۔ یہ برکت ہے، یہ نہیں انسان جو مسائل کا شکار اس میں یہ ہے، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز سکھائی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں کہ ہم ان صورتوں سے، ان اللہ کے ان کلمات سے، ہمیں کسی اور کلمات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جب ہمیں سکھا دی ہیں تو یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم اس پہ نماز کے بعد بھی اور سونے سے پہلے بھی اس کا اہتمام کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے عرض کیا کہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق سے بہتر خدا کے نزدیک اس معاملے میں کوئی چیز نہیں، یعنی کہ ان کو یہ تعلیم دی کہ نہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سورہ فلق پڑھ لیا کرو۔ اس آج کے سبق میں جو ہے وہ ہم سورہ ناس کا مطالعہ کریں گے، اور مظاہرے میں جو ہم نئے افعال سیکھیں گے، ینصرو کے وزن، نصرہ کے وزن پہ، اور کچھ نکات تعلیم اور شوق لیں گے۔ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 4473 بار آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس سبق کے آخر میں 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے ہیں 32,111 بار۔ انشاءاللہ یہ سفر جو ہے جاری رہے گا، ہم نے جو ہے وہ 40,000 الفاظ سیکھنے ہیں اس کورس کے دوران، جو قرآن پاک میں 50% آئے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، ناس لوگوں کے، قل اور قالو جو ہے قرآن پاک میں 332 مرتبہ آیا ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ اس کا ارشاد اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر جب آپ کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اللہ کے حکم مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی۔ جب ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اللہ کا پیغام تو قیامت تک کے لیے ہے، تو جو امت ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سمجھیں، غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں اور اس کے قانون کو نافذ کریں، اپنی زندگی میں بھی، سوسائٹی میں بھی، ملک میں بھی، کیونکہ اس قانون سے ہی جو ہے مسلمانوں کی عزت اور عظمت ہے اور ملت کی عزت اور عظمت ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جس حالت میں پہنچ چکے ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، تو اس کی وجہ قرآن سے دوری اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اللہ کے اور قرآن سے دوری اللہ سے دوری ہے، ہم آئیں اس کی طرف تو انشاءاللہ دوبارہ عزت جو ہے مسلمانوں کی ہوگی۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک تو جب وہ خود پناہ مانگنا، دوسرا پناہ مانگنے والا، اور تیسرا جسے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ سے اس کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، یا اس کی آڑ لینا، یا لپٹ جانا اور سائے میں چلے جانا۔ جیسے بھی ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، اس میں جو ہم پناہ چاہتے ہیں وسوسہ سے پناہ چاہتے ہیں، وسواس و خناس، اس سے پناہ چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے ایک بہت بڑی بلا ہے جو کہ زندگیوں کو تباہ و برباد کرتی ہے، تو اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، وہم ہے، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے ہم دیکھیں گے۔ مومن کا کام ہر خطرے اور شر سے خدا کی پناہ مانگنا ہے، نہ کسی اور کی پناہ، اور نہ اس لیے اس کا یہ کام ہے کہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود اپنے آپ پہ بھروسہ کرے، اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے رب پہ بھروسہ کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ کرے، اسی سے پناہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ یہ معمولی چیز ہے نا، اللہ یہ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے، معمولی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو انسان کا ایک سیل جو ہوتا ہے نا وہ بغاوت کرتا ہے، تو کئی دفعہ کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے، ہوتا ہے ایک سیل ہی ہے وہ۔ تو کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ نہیں بڑے بڑے کاموں کے لیے تو اپنے رب سے رجوع کریں، چھوٹے کے یہ تو خود ہی ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں، خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بھی کام ہوتے ہیں اور بڑے بھی کام ہوتے ہیں، اور ہمیشہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ قطب مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، خدایا میں برے اخلاق، برے اعمال،
बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब ये देखें, जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कितनी अहमियत होगी, यानी इखलाक की, अमाल की, ख्वाहिशात की। अल्लाह के रसूल कि तीनों की बुरी जो पहलू है ना, उससे मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। बेरब्बी, रब की, बी की, ये प्रपोजिशन है, बी की, और रब, रब, बेरब्बी, रब की, नास, लोग, रब्बुन नास, इन तमाम इंसानों का परवरदिगार। कुल आउज़ु रब्बिन नास, कह दिए मैं पनाह मांगता हूँ रब की, किन के रब की? अन्नास, लोगों के रब की। ये पूरी नास जो है वो दुनिया में जो आए, जो चले गए, जो मौजूद है, जो आने, सबके रब की जो मैं पनाह मांगता हूँ। तो इसमें जो अहम चीज है, जब हम पनाह मांगते हैं ना, तो उससे पहले जो ना हम एहसास करते हैं, इसको गैर महफूज महसूस करते हैं। पहले अपने को फितनों के हमलों में, रात और दिन की आफात में, बादशाह पसंद इंसानों में, हासदों में, वायरस में, बेशुमार चीजें जो हमारे आसपास है, हम सब में गैर महफूज है। तो ये गैर महफूज महसूस करे ना, तो फिर जो इंसान जो है वो गुनाह की तलाश में जाता है। फिर अपने रब की अजमत को महसूस करते हुए, जिसने आज तक हिफाजत दी है, उससे हिफाजत की जो है वो दरख्वास्त करें कि यार अब तू ही हमें महफूज करने वाले, हम खुद अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। रब जो है, रब बिन नास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरू में भी पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब पे जो बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी, तो वहीं से कुछ समराइज है यहाँ पे, लोगों का रब, ये 7 करोड़ लोगों का रब, जो इस वक्त जो वो इससे ज्यादा 12 जो 7 अरब आबादी जो है वो है। तो आदम इस्लाम से लेकर आज तक जितने इंसान गुजरे उनको, और क़यामत तक आने वालों को, हर एक का ख्याल करना, लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश का इंतजाम, मौसमों का इंतजाम, सब करने वाला कौन है? हमारा रब है। ये सब रब करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, और हर एक के जिस्म के जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला। सिर्फ रब के मानी है मुरब्बी, निगाहबान, हामी, हदायत देने वाला। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, आउजू, आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। लोगों के रब की। कुल आउजू बिरब्बिन नास, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। जज़ाकल्लाह खैर। अगली आयत लेते हैं, मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। मालिक, बादशाह, वो रब जो तमाम इंसानों का बादशाह है। कुरान पाक में 13 मरतबा है। मलका, मलाइका, उसकी जमा है, फरिश्तों, फरिश्ता या फरिश्ते। मालिक यानी किस चीज का ऑक्युपाई करना, मालिक, उसको मालिक कहेंगे। और मालिकिन नास, बादशाह की, यानी कि जिसका कानून नाफज है, जो कि सारों की सरपरस्ती करने वाले हैं, जो सारों का रब है, उसकी जो है पनाह में आता हूँ। इंसान जो है वो आदमी है, नास लोग हैं, जमा है उसकी, रब्बिन नास, तमाम इंसानों के, लोगों के। इलाह माबूद को कहते हैं। इलाह की जमा जो आलिया है, और 145 का कुरान पाक में महबूद, उसकी जमा भी है, क्योंकि जो है वो जैसे काफिर थे, उनके इलाह एक से ज्यादा थे, वो अल्लाह को भी मानते थे, वो लेकिन उन्हें अपने बुत भी बना के रखे जिनको इलाह मानते थे। तो यहाँ पे जो वो हमारा इलाह, जो हमारा रब है, हम उसी के आगे झुकते हैं, उसके आगे नजर और न्याज करते हैं, उसी के आगे दुआ, उसके उसी से दुआ करते हैं। तो इलाह जो है वो है जिससे मांगा जाए, जिसकी तरफ रुजू किया जाए। तो मालिक नास, सच्चा बादशाह वो, ये जो लोगों पर कंट्रोल रखता है, जिसकी बात लोग मानते हैं। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। ऐ अल्लाह, मुझे तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी अपने कानून को मानने की तौफीक दे। और इसमें यार इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जो बादशाह होता है ना, उसका कानून नाफिज होता है, उसके कानून पे ही जो है मुल्क चलते हैं, लोग चलते हैं। जिस एरिया में उसका बादशाह होता है, तो अल्लाह जो है वो कायनात का बादशाह है। और जो चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ताला ने जो है वो नाफरमानी की तौफीक नहीं दी, जब तो वो उसी के हुक्म पे चल रहे हैं। जो उसने उनके लिए स्पेसिफिक किया है कि ये काम नहीं करना, वही काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान और जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं, तो ये बगावत करता है। जैसे फरिश्तों ने कहा था ना, ये तो खूनरेजी करेगा, तो ये कि वो बगावत करते हैं क्योंकि उनको इख्तियारात दिए हैं। लेकिन ज़मीन, सूरज, चांद, सारे गैलेक्सीज, ये सब के सब अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। इंसान के अपने जिस्म का जरा जरा उसके हुक्म के मुताबिक चल रहा है। लेकिन इंसान खुद जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दिए हैं, तो कई दफा निकल जाता है। ये उसकी आजमाइश है। उस जो निकलता है ना, उसी को लेके जो है उस पाबंदी की तरफ, उस कानून की तरफ लेके आना है। तो हम ये पूरी कायनात का तस्वर करें, और अल्लाह ताला के जो इख्तियारात, अल्लाह ताला की कुदरत का, उसकी बहाशात का जो तस्वर करें, फिर अपने आप को देखें कि मैं जो है वो जो बगावत कर रहा हूँ, तो मुझे बगावत नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ आना चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं शहर के चौराहे में खड़ा होकर ऐलान कर दूं कि मैं इस शहर का बादशाह हूँ, तो लोग मुझे पागल कहेंगे। तो वो बादशाह तो होता है जिसका हुक्म चले, जिसका ऑर्डर चले,
جس کے پورے اختیارات ہوں، تو ایک فرد جو ہے وہ کہہ دے تو اسے اختیارات تھوڑے ہیں۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ وہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانے اور اس کے قانون کی اطاعت کریں، خود بھی اور لوگ بھی۔ اور لوگوں کو کس طرح بلائیں؟ لوگوں کو اس کی طرف رجوع، اب اس لیے میں سے بغاوت تو ہے دنیا کے اندر، لیکن اب طریقہ کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ملتا ہے، جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بلایا جائے، اور کس طریقے سے صحابہ نے بلایا، کس طریقے سے انبیاء نے بلایا، اور ایک طریقے سے رسول نے بلایا، تو ہمارے سامنے ان کا اسوہ ہے، بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس کی تفصیل قرآن اور سیرت کی کتابیں ہمیں ملتی ہے۔ الہ الناس، یعنی کہ حقیقی الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتا ہو، جو حقیقت میں معبود ہو، خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، یعنی وہ معبود ہے۔ اگر مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے تو الہ اللہ ہی تھا، تو یہ جتنے بھی درمیان میں تھے پھر ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو ان کو ٹھڈا مار کے باہر پھینک دیا گیا تھا، تو صرف اللہ کی عبادت وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بعد۔ تو الہ اللہ ہی ہے، تو چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام اللہ کے لیے مخصوص ہیں، وہی ایک الہ ہے۔ باقی جس کسی نے بھی اپنے لیے عبادت کا حق غصب کر رکھا ہے وہ در حقیقت الہ نہیں، وہ طاغوت ہے، جس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کو۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی تھا نا، اس نے نافرمانی کی تھی نا۔ جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ بات اللہ کی اطاعت میں آنا ہے اور اس حکم کو ماننا ہے، جیسے اس نے کہا اس کو مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے شر سے بچنے کا عنصر شامل ہے، جو شر جو دلوں تک خفیہ انداز میں پہنچتا ہے، یہ وسوسہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کے پاس میں یہ بات نہیں کہ اس خفیہ شر کا دفاع کر سکے، تو پھر یہ اس کی انسان رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ سب چیزوں کو پرورش کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا حاکم ہے، لیکن یہاں اس کی صفات کی نسبت الناس کی طرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ احساس کریں کہ اللہ کا مقام پناہ اور مقام حفاظت ان کے قریب ہے۔ جو پکارتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، جب پکارتے ہیں میں پکارنے والے کی سنتا ہوں، نحن اقرب من الحبل الورید، ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو انسان یہ فیل کرے نہیں کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، میں پکاروں گا اللہ تعالیٰ میری پکار کو سنے گا۔ رب وہ ہستی حقیقی میں نے لوگوں کے رب ہوگی، جو ہستی وہی حقیقی بادشاہ اور فرما روا بھی ہوگی، جس کے سب اس کے زیر حکومت ہوں گے۔ اقتدار اعلیٰ اسی کا ہوگا جس کی یہ شان ہوگی، ظاہر ہے کہ وہی صرف اور صرف معبود برحق ہوگا۔ جو رب ہوگا، جو حقیقی بادشاہ ہوگا، وہی الہ ہوگا، جس کا اقتدار ہوگا وہی الہ ہوگا، اسی کے آگے جھکا جا سکتا ہے۔ جس کی عبادت و پرستش کی جائے، اپنی حاجتوں کے لیے اس سے دعا کی جائے، تو وہ رب ہوگا، مالک ہوگا، اور وہ الہ ہوگا جس سے رجوع کیا جائے۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، مالک الناسی، مالک الناسی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناسی، الہ الناسی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، مالک الناسی الہ الناس، مالک الناسی الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اب 3 صفات آ گئی، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اب یہ پناہ مانگی کس سے جا رہے؟ قل اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو یہ 3 صفات، رب بہت بڑی صفت، ملک بہت بڑی صفت، الہ بہت بڑی صفت، یہ 3 جو ہے بہت بڑی صفات سے جو ہے پناہ مانگی۔ کس کی؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، وسوسہ ڈالنا، خناس پیچھے ہٹ جانا۔ تو من سے، شر سے، شر ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے من کے لیے ایک یوز کی تھی کہ جب ہم منہم وہ ضمائر کے ساتھ کر رہے تھے، ہم یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، تو میم پہ زبر آ گیا کیونکہ شیطان شین کے ساتھ یہ جا رہا ہے، اگر یہ شین کے ساتھ نہ تو جیسے وہاں پہ تھا من، تو من صرف آیا اور شر علیحدہ آیا، تو من شری، من الشری نہیں، من شری، اگر زبر آئے گا تو شین کے ساتھ یہ کمبائن ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شر جو ہے وہ کوئی برائی اور تکلیف کو شر کہا جاتا ہے، اور شر کوئی بھی چیز جو برائی تکلیف کی طرف لے کے جائے، برائی اور تکلیف خود بھی شر ہے، اور وہ جو جتنے ذریعے ہیں ان کی طرف لے کے جانے کے وہ بھی شر ہے، چاہے دیکھنے میں اچھے کیوں نہ لگے۔ اینڈ رزلٹ جو وہ کیا ہے، جیسے گناہ ہے، تو گناہ جو ہے وہ انسان سے، جو شیطان جو ہے اس کو وسوسہ ڈال کے لے کے جاتا ہے، اینڈ جب وہ کر لیتا ہے تو پھر گناہ بن جاتا ہے۔ تو پہلے ترغیب ہوتی ہے، اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ اب تھوڑا سا وسوسہ کو دیکھتے ہیں، وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ وہم ہے،
شبہ ہے، ظن ہے، بدگمانی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. یہ خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں، وہم بھی خیال ہوتا ہے، شبہ بھی خیال ہوتا ہے، ظن بھی خیال ہوتا ہے، بدگمانی یہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ جب ایک خیال ہے جو ذہن میں ڈالا جاتا ہے، کوئی ڈالنے والا اس کو ڈالتا ہے. برے خیالات، فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں. ان خیالات کو، برے خیالات کو، وہم کو، شبہ کو، ظن کو، بدگمانی، یہ سارے کے سارے جو کلاس ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یہ بیرونی ذرائع ہیں اور یہ منفی ذرائع ہیں، منفی بیرونی ذرائع ہیں، اور مثبت ذرائع کا سوچ ہے. اچھی سوچ، بری سوچ. جو بری سوچ ہے، اور یہ جیسے دن اور رات ہوتے ہیں نا، کہ اگر رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلے، جیسے اگر منفی نہ ہو تو مثبت کا پتہ نہیں چلے. ان منفی ذرائع کے خیالات میں کرپشن کو وسوسہ کہتے ہیں. جس میں نیگیٹیوٹی ہے، منفی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے. اگر اس میں وہ چیز نکالتے پھر وسوسہ نہیں بنتا. تو ایک سوچتا رہے اپنے آپ ہی، لیکن یہ کہ اس میں جو کرپشن ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کو جو ہے وہ وسوسہ کہتے ہیں. اگر وسوسہ براہ راست ہو تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. شیطان اسی منفی ذریعے کا نام ہے. براہ راست وسوسہ ڈالنے کی طاقت صرف ایک جن یعنی ابلیس کو دی گئی ہے، کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے. اگر وسوسہ بالواسطہ ہو تو کسی دوسرے انسان یا نارمل جن کی جانب سے ہوتا ہے. بنیادی وجہ ابلیس ہی رہتی ہے. خیال کو چھوت کی مانند ایک انسان سے یا جن سے دوسرے انسان جن تک خاموشی سے صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے. لیکن آج جو وسوسہ ہے نا، اس کی رفتار بہت تیز ہے. وہ الیکٹرانک سپیڈ سے جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو سپریڈ کرنے کی بھی جو ہے نا وہ رفتار بہت تیز ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو یہ ساری چیزیں ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ میں آپ مثبت چیزیں بھی پھیلاتے ہیں اور منفی چیزیں بھی پھیل رہی ہوتی ہیں، اور منفی چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ایسی چیز آتی ہیں جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ پاپ اپ ہو جاتی ہیں، آپ کو نظر آ جاتی ہیں، یہ وہ ڈریگ کر کے لے جاتے ہیں. ایک آپ چیز سوچیں، اس کی طرف آپ کو کھینچتے چلے جائیں گے. وہی چیزیں جو ہے ان کا جو ہے وہ ایسا سیٹ اپ ہے، یا ان کا الگوریزم ایسا ہے کہ وہی چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی، وہی بار بار آپ کو پروجیکشن ہونی شروع ہو جائے گی. تو بہت بڑی جو ہے وہ فورس ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. اور ہم کوشش بھی کریں، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تعلق ہمارا اللہ کی کتاب اور اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ہی بچا سکتا ہوں تمہیں، اور کوئی چیز. ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دینا. اور ہمیں مثالیں، زندہ مثال ملتی ہیں، تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں. ابو طالب جو تھے بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. ابو لہب بھی محبت کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی تو جو لونڈی لے کے اس کو آزاد کر دیا تھا، سب سے زیادہ مخالفت کی. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، فرعون کی بیوی کو ہدایت دے دی. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے. تبھی تو نماز میں بار بار مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. اتنا آسان نہیں ہے، تو بار بار مانگنے کی جو تلقین کی گئی ہے. آخر میں اہم بات یہ ہے کہ منفی طاقت ہمیشہ خیالات کو انسان میں داخل ہونے سے پہلے کرپٹ کرتی ہے. یعنی سوچ تبدیل ہوتی ہے نا انسان کی، تبھی وہ خیالات کو اس کے ساتھ تبھی الگوریتم جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. انسان کے اندر داخل ہو کر نہیں، انسان کے اندر ایک اور دشمن طاق میں لگائے بیٹھے ہے، جس کا نام نفس ہے، جو چیزوں کو ریسیو کرتا ہے. یہ نفس اصل انسان ہے، جو کبھی برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، کبھی ملامت کرتا ہے، کبھی مطمئن ہوگا تمام منفی طاقتوں سے محفوظ ہے. تو قرآن پاک میں تفصیل ملتی ہے. یہ نفس وسوسوں اور نارمل خیالات کو پروسیس کرتا ہے، ورنہ شیطان اپنی قوت سے کوئی سر انجام نہیں دے سکتا. تو یہ جو نفس ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں تزکیہ ہے نفس، بڑا ایک امپورٹنٹ فریز ہے جو کہ اسلامی کتب میں اور آتی ہے. تزکیہ، نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی. کیونکہ نفس نہیں ریسیو کرنا ہے. اگر اس کو آپ مستوانا رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، تو وہ ریجیکٹ کر دے گا چیزوں کو. تو اسے نہیں ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو بیچ تو آتی ہے، لیکن جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ نفس کے اندر ہوتی ہے. اور نفس ریجیکٹ بھی کرتا ہے، ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ راغب بھی کرتا ہے. تو اس میں یہ وسوسہ دل میں برے خیالات، برا اور غلط خیال ڈالنا، نیکی سے ہٹا کر بری کی طرف ابھارنا. غصے کے معنی ہیں پے در پہ ایسے طریقہ یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا، جس سے دل میں وہ بات ڈال جا رہی ہو کہ اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے. وسوسے کے لفظ میں تکرار کا مفہوم شامل ہے. کیونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکنے سے نہیں بہکتا، سو اس کو بہکانے کے لیے پے در پہ کوشش ہوتی ہے. اس لیے اس کوشش کو وسوسہ کہتے ہیں، اور کرنے والے کو وسواس کہتے ہیں. اس کوشش کو وسوسہ کہتے ہیں، اور وسوسہ کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے. یہ بڑی اہم مثال ہے قرآن پاک کی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت اماں حوا کی،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. تو شیطان جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. اب اس نے وہ جو ڈیفیٹ ہوئی اس کا جو اس نے بدلہ تو لینا تھا. تو یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ آیت نمبر 20 اور 21 ہے. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر شیطان نے ان کو بہکایا, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَهُمَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کو ان کے سامنے کھول دے. وَقَالَ, اور اس نے اسے کہا, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ, کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ یہ ہے, الا ان تکونا ملکین, کہ اس وقت کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, او تکونا من الخالدین, اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. یعنی بہت ہی جو ہے نا وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ان کا جو بہت ہمدرد بن کے آیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو اس وقت کمزور تھے, تمہیں اس لیے روکا گیا تھا, ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو یہ تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. وقاسمہما, اس نے قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین, بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں, میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. قسم کھا کر اس نے کہا. تو یہی ہے کہ آج کے جو شیطان ہے نا وہ یہی کرتے ہیں, وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بڑے ہمدرد ہیں, اور جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایمان کی, عقیدہ ختم کر رہے ہوتے ہیں آج کے جو شیطان ہے. تو ہمیں بہت ہی جو ہے نا وہ رہنا چاہیے, تو اس کو اپنے رب کی پناہ مانگنی, یہ بڑی اہم صورت ہے. اس لیے ہمیں جو اس کو دھیان سے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کی, یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والے کی. پیچھے ہٹ جانا یعنی ظاہر ہونا, پھر چھپ جانا, ظاہر ہونا, پھر چھپ, بار بار تکرار کرنا. تو اس میں دو حالتوں میں رہتا ہے شیطان. یا وسواس ہوتا ہے, جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, تعوذ پڑھتا ہے, تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے, خناس ہو جاتا ہے. وسوا من شر وسواس الخناس, وسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے والے, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے, یہ اس کی کیفیت ہے. خناس کے بہنی ہے چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا. وسوسہ ڈالنے والے کو بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب سے خناس بھی کہا گیا ہے تو دونوں الفاظ ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر پے در پہ وسوسہ اندازی کر کے پلٹ کر آتا ہے, یعنی ڈالتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, جب موقع ملتا ہے وہ ڈالتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر ظلال القرآن میں اس خناس کی جو انہوں نے تشریح کی ہے, تفسیر کی ہے, یہ لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر چھپ کر بیٹھتا ہے, جو اسے کوئی موقع ملتا ہے خفیہ انداز میں گھس کر اس سے اندازی کرتا ہے. یعنی یہ لفظ دوسری طرف یہ تاثیر بھی دیتا ہے کہ نہایت بودے کردار کا مالک ہے, یا اگر دیکھے کہ انسان جو کرنا ہے اور بیدار ہے تو یہ چھپ جاتا ہے. اب یہ سٹیپ دیکھیں کیا ہے. پہلا قدم وسوسہ ہوتا ہے, یعنی سوچ پیدا ہوتی ہے نا, سوچ, اس کو نیت کہتے ہیں. پھر یہ ایکشن ہوتا ہے, اس کو عمل کہتے ہیں. سوچ, وسوسہ, آئیڈیا آیا, اس کے بعد انسان نے ارادہ کیا, نیت کی, اور پھر اس پہ عمل کیا. اگر اس کو ریپیٹ کیا تو عادت بن گئی. اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, یا اس اب نیگیٹو اس میں من میں آ رہا ہے تو بری عادت بن گئی. پھر بری عادت کیا ہوتی ہے, انسان جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے, پھر وہ بری عادت کو پھیلانے والا بن جاتا ہے. یعنی آپ اس کی زندگی اور اس کی جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے. تو کیچ کہاں سے کرنا ہے, وسوسے سے کیچ کرنا ہے. اور وسوسے سے کیچ کیسے, کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کہ تمہاری زبان جو ہے ہمیشہ تر رہنی چاہیے اللہ کے ذکر سے. وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ذکر کرنے والے تھے, ذاکرین کہا گیا, تو ذاکرین ہو ہم, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے نہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے شر سے پیچھے ہٹ جانے والے کے شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے, اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. شیطان کی ٹیکنیک یہ ہے کہ شیطان کی وضاحت کہ اس کا سارا اعتماد وسوسہ, انگریزی پروپیگنڈے اور دل فریب وعدوں پر ہے, جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تھا. انہی چیزوں سے وہ لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنساتا ہے. پھر جب پھنسا لیتا ہے تو اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہے, کہ کر ان بیوقوفوں کی بد انجامی کا تماشا دیکھتا ہے جو اس کے دام پھنس جاتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر دیتے ہیں. وہیں پہ نا سورہ اعراف میں انسان اللہ تعالیٰ نے کو کہا تھا شیطان نے, میں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آؤں گا اور تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ پہ نہیں آنے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہا کہ تجھے بھی اور جو تیرے کہنے میں مانگے سب کچھ جہنم سے بھر دو. تو یہ اس وقت بھی اس نے اعلان کیا اور اپنا کام کر رہا ہے, پورا اپنا کام کر رہا ہے, پوری تندہی کے ساتھ کام. ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے اس کے خلاف کہ ہم اس کام کو بلاک کریں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جیسے کہتے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ویسا ریپیٹ کیجئے گا, من شر سے, وسواسی, وسوسہ ڈالنے والے کے, خناسی, الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کے.
پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. جزاک اللہ خیر. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے. الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس وسواس وسوسہ ڈالنے والا، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اس کا ہوگا اپنا مضارع ہوگا، وسوسہ ڈالنا، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے. صدور یعنی سینے کی، دل یعنی اس میں، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے. ناس اور الناس قرآن پاک میں 300 بار آیا ہے، یعنی تقریباً ہر صفحے پہ. کل صفحات جو ہیں قرآن پاک کے 600 ہیں. اگر ہم کھولیں تو یہ جو پیر بنیں گے وہ 300 بنیں گے، تو ان میں ایک دفعہ جو ہے وہ ناس کا ذکر آیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو پہلے بات ہوئی تھی اسی کے بارے میں انسان کو بہکاتے ہوئے کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کمثل شیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے. اس قال الانسان کفر، کہ وہ انسان کہتا ہے کفر کر. فلما کفرا، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے انی بری ہوں من کا، کہ میں تو اس سے بری ہوں، میں تو اس سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی کہ وہ پھر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو بہکا کے پھر کہتا ہے میں تو کچھ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ بہت منافق ہے. تو اس سے جو نا وہ اللہ کا کافر بھی ہے، اسے بچنا چاہیے انسان سے. اور انسان کو احساس کرنا چاہیے جو برے خیالات ہیں وہ اس کی طرف سے ہے، اچھے خیالات اللہ کی طرف سے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. شیطان کوشش ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے میں کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ داغ لگ جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ داغ لگ لگ کے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وسوسہ اندازی ایسے نہیں ہوتی اس کی ظاہری شکل و صورت میں دیکھ کر اس پر بدگمانی کی جا سکے. ان کا ارادہ، ان کی اسکیم نہایت گہری ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے جی، لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. یعنی امیڈیٹلی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، انہیں لانگ ٹرم پلاننگ یعنی کہ یعنی سالوں کی اور مہینوں کی وہ ہوتی ہے تک کہاں پہ کس کو پہنچانا ہے، اور گریجولی چلتے ہیں. ہمیں بھی کرنی چاہیے لانگ ٹرم پلاننگ. تو ایسا ایسا جو لوگوں چینجز کو تبدیل کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ شیطان وسوسوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو خوش نمائی کا ہوتا ہے. اگر فوری لذات اور ظاہری آب و طعام ان میں سے نہ ہو تو کون ادھر کا رخ کرے. یہ کوٹیڈ جو ہے نا وہ شوگر کوٹیڈ ٹیبلٹس دیتے ہیں کہ اوپر جو میٹھا لگا ہوتا ہے اندر جو زہر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بچایا نا، فرمایا قرآن کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی بیماریوں کا جو ہے وہ علاج، شفا ہے اس کے لیے. ہمیں جو ہے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، نماز کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے. قرآن سے پختہ آپ اپنا تعلق رکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور عمل کرنے کے لیے، تو اس کو غور و فکر کرنے کے لیے اسٹیپ یہ ہوں گے، پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے، اس کے بعد پھر عمل کی باری آئے گی، پھر آگے پھیلانے کی باری آئے گی. یہ دعا ہے جو سورہ مومنون میں اسی سلسلے میں، قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب کہا گیا تو دعا کرو، پروردگار میں شیطان کی اکساٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بکا اور اعوذ بکا اور تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی اے رب، ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئیں. تو یہ دعا جو آپ یاد کر لیں جب بھی کوئی وسوسہ ہو تو فوراً رب کے قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، کہ ہمارے پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری یہ کہ وہ میرے پاس آئیں. تو یہ بڑی اچھی دعا بھی ہے، آیت مبارکہ بھی ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے. انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ پاس پہنچ جائیں گی، آپ خود بھی قرآن پاک سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے پریکٹس کیجیے گا. الذی جو، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. لوگوں کے دلوں میں. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت مبارکہ ہے من الجنۃ والناس، من سے جنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل شیطان جو حملے کرتا ہے. اور محسوس کریں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا وہ ہے
جو کہ ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے اور اس کو پھر ہم نے قابو میں کرنا ہے. جب احساس کریں گے تب بھی قابو میں کریں گے نا. تو انسان میں وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو، گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے. کیونکہ یہ کہہ دیا گیا نا، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، دونوں ہو سکتے ہیں. جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. تو جو بھی انسان کو برائی پہ اکسا رہا ہے وہ جو ہے وہ شیطان ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے. یہ جو سٹی اسکول اور بیکن اسکول اور یہ اور جو فارن انویسٹمنٹ کس لیے ہے؟ کہ آپ کے ٹیلنٹ کو جو ہے نا اس طرف لگایا جائے، یعنی غیر محسوس طریقے سے آپ میں تبدیلی لائی جائے. لانگ ٹرم پلاننگ جو میں کہتا ہوں، لانگ ٹرم، یہ لانگ ٹرم پلاننگ جو اگلے جو ہے نا آپ کی تعلیم میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اتنا احساس ہے ہمارا ان کا. وہ غزہ میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اتنا احساس ہے. احساس نہیں ہے، آپ کے پوٹینشیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے طرز پہ ان کی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ایسے گرومنگ. معاشات کے مہر جو کہیں سے اس دور میں سود کہیں کہ سود میں کام نہیں چل سکتا، اور ان کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ اور سودی بینکس ہوں، باقاعدہ فائننس کرتے ہیں اس کام کے لیے، ماہر تیار کرتے ہیں وہ، تاکہ جو ہے نا وہ اسلام جو ہے پہ لوگ عمل نہ کریں. میڈیا جو موجودہ اسلام پر حملے کرنے میں سب سے آگے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، شارٹس بنائے جاتے ہیں، شارٹ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. اسلام کے نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، آج چلنے والا نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم، تفریح کے نام پہ بے شرمی پھیلائی جا رہی ہو، یہ سب جو ہے نا اسی میں شیطان کے ساتھی ہیں، من الجنت والناس میں شامل ہیں. اہم حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اسے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج رات میں کیسی آیات نظر ہیں، یہ بے مثل ہیں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. بے سر پیٹ کیجیے گا، من الجنتی، من الجناتی، جنوں میں سے، جنوں میں سے، والناس، والناس، اور انسانوں میں سے. اور انسانوں میں سے. انسان جو الناس جو ہے نا، یہ قرآن پاک کا آخری لفظ ہے. یہ انسان نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا الناس پہ، یعنی یہ جو ہدایت کی کتاب تھی ہدی للمتقین، جہاں پہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس کا اینڈ جو ہے نا ہدایت کا جو ہے ناس پہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے. چاہے آج یہ کوآپریٹ نہیں کر رہا، چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اس پہ تھے. چاہے آپ کا کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا ہوگا اپنی موت تک، ہمیشہ کے لیے. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مانگی ہوئی ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی ہے. آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. اب یہ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے یہاں پہ، اس کو آپ دیکھ لیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا توازن ہے کہ سورہ فلق میں ایک صفت سے جو ہے وہ 3 شرور کی جو پناہ مانگی گئی ہے. صفت کیا؟ قل اعوذ بالفلق کی شروع کیا، غاسق کی نزاع وقب، نفاثات فی العقد، حاسد اذا حسد. اور سورہ ناس میں کیا ہے؟ اللہ کے 3 صفات ہیں، بہت بڑی ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور ایک سے صرف جو ہے وہ پناہ مانگی ہے شر سے، من شر الوسواس الخناس. تو یہ کتنی اہمیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور اس سے بچنے کے لیے انسان پوری کوشش کرے. تو سنت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. فجر میں اور عشاء میں، فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں 3 مرتبہ، اور سونے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے. تو اس میں جو ہمارا یہ کہ ہم کیا جائزہ لیں اپنا، کیا میں سورہ ناس جو ہے وہ باقی تعوذ جو ہے وہ موضوعات پڑھتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں. اور کتنی دفعہ میں شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوں. کیوں؟ بری عادت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی وجہ سے. پھر یہ کہ جو ہے وہ پلان کیا کرنا چاہیے، شیطان سے ہم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے دوستوں میں، خاندان میں، سوسائٹی میں. پھر لوگوں کو بتلانا، تبلیغ کرنی چاہیے کہ کس طرح کے شیطان حملہ ہوتا ہے، کس سے بچا جا سکتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ. کچھ لیے طرح اس کو لے لیتے ہیں، کوئی اس کو رب الناس، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ وہ کیا ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، تمام انسانوں کی ضرورت پورا کرنے والا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے بارش و فصلوں کا انتظام کرنے والا ہے. رب الناس ہے، رب ہونے کے ذریعے. مالک الناس ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس ہے، الہ کی جمع جو عالیہ، الہ کی جمع عالیہ ہے.
اور مالک الناس، اللہ مالک الناس ہے، اس کے ایک سے زیادہ جواب ہے. مالک الناس ہے، وہ تمام لوگوں اور ہر چیز کا مالک ہے. اور مالک الناس، الناس ہے نا، تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے. الہ الناس ہے کہ تمام لوگوں کی عبادت اس کے الہ ہے، تو وہ تمام فرشتوں کا، تمام ضرورتوں، تمام وہ اکیلا جو ہے عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. خناس جو ہے وہ کہ وہ بھاگ جاتا ہے. کب بھاگ جاتا ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. وسواس کیا ہے؟ وسوسہ جو ہے کہ معنی جو ہے پیچھے ہٹنے کے ہیں اور وسوسہ ڈالنے کے ہیں. خناس کا مطلب پیچھے ہٹنے کے ہے، اور وسواس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنے کے. فی صدور الناس، صدورہم اس کے، ان سب کے، ان کا سب کے سینوں میں. من الجنتی، جنوں کے لیے، جنوں میں سے. سورہ الناس میں اللہ کتنے صفات سے؟ 3 صفات سے. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. بھی جواب اس کا صحیح ہے. اب ہم جو ہے وہ آگے گرامر کی طرف چلتے ہیں. 1 منٹ مجھے دیجیے گا.